اللہ तबारक व ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को वो मुकाम अता फरमाया है जो कि किसी शख्सियत को नसीब में नहीं है। आप यूं देखें कि कुरान मजीद में जब हम जिक्र पढ़ते हैं पैगंबरों का तो सबसे ज़्यादा जिक्र जो है वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आता है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वो नबी और पैगंबर हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद ने बार बार किया है और उनका नाम लेके भी बात की है। उसके बाद दूसरी जो अहम तरीन शख्सियत है वो दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम है। उनमें सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, हज़रत आदम का जिक्र बहुत ज़्यादा मौजूद है। कई अम्बिया के नाम से सूरतें हैं जैसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम और इसी तरह। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं या सोचने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो अहम तरीन पहलू है वो ये है कि आप कुरान मजीद को जब खोलते हैं तो आपके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी अशिया बयान करते हैं। अगर आप इस पे ज़रा अच्छे अंदाज से नोट करें तो जा बजा कई ऐसी सूरतें हैं जिनकी इब्तिदा ही कुल हुवल्लाहु अहद जैसे कुल से शुरू होती है। कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। और इसी तरह आप देखेंगे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा हैं, बज़ाहिर वो ये अस्मा जो हैं ये आपके इस तरह नहीं है जैसे हमें बयान किए गए हैं, लेकिन एक जानबी पहलू से इसका जिक्र किया गया है। जैसे हमें मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कई दफ़ा जैसे इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर, ये सूरत बयान की गई है। इसी तरह दीगर सूरतें हैं। तो ये वो तमाम सूरतें हैं जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में किया है। और आप अगर देखेंगे तो तकरीबन हर पारे में बड़ी शिद्दत के साथ अल्लाह तबारक व ताला अपने नबी को मुखातब फरमाता है। तो ये एक अल्लाह का अंदाज है, अपना अंदाज है और अपना ही उसका तरीकाकार है। तो वो कुरान को जब हम खोलते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात का जिक्र भी सामने आता है। जैसे या अय्युहल मुज़म्मिल है, या अय्युहल मुद्दस्सिर है। और इसी तरह अलम नशरह लका सदरक है, मा वद्दाअक रब्बुका व मा कला का जिक्र सूरह ज़ुहा में है। और इसी तरह अलगर्ज आप देखेंगे कि कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ भरा हो। अगर आप देखें तो सिर्फ यही नहीं बल्कि आपकी अजवाज के मुतल्लक बात की गई है, क्योंकि सीरत के अंदर सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को ही डिस्कस नहीं किया जाता बल्कि आपके साथ जितने भी वकूफ़ पजीर होने वाले वाक़यात हैं उन तमाम को भी जिक्र किया गया है। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने इस अंदाज से कि आपके अजवाज का जिक्र और आपके अजवाज के आदाब के हवाले से जो बातें हैं वो जैसे सूरह अहज़ाब है और इसी तरह सूरह नूर है। इसी तरह सूरह निसा के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात का जिक्र किया गया है और आपको मुखातब किया गया है बराह रास्त। तो पहला माखज़ जो है वो सीरत का वो कुरान है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा कुरान को पढ़ें। कुरान को पढ़ते जाएंगे आपके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत आती जाएगी। मोअज़्ज़ात का ज़हूर कुरान के अंदर मज़कूर ये हमें नज़र आता दिखाई देगा। आपके सहाबा की सिफात जैसे सूरह फतह में उसका बयान है, ये आपके सामने आएगा। इसी तरह अहादीस नबविया, अहादीस नबविया दूसरा माखज़ है कुरान मजीद के बाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से जो दूसरा माखज़ है वो अहादीस नबविया का है। अहादीस नबविया ये तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सामने क्योंकि आपकी शख्सियत थी तो इस वजह से सहाबा ने हर मौके पर, यानी आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा वाक़या है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सामने आता है तो आपको हदीस मिल जाएगी कि हदीस जो है वो बयान कर रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया।
इस मौके पे हंसे, इस मौके पर आपने डांटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वात के अंदर यूं अपनी ज़िंदगी को गुजारा और इस तरह अल्लाह ताला के साथ तल्लक कायम किया, और इस तरह की दीगर बात। उसके बाद अगला मरहला आता है कुतुब शमाइल का, जो कि हमारे सामने है। कुतुब शमाइल का मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती औसाफ, यानी ऐसे औसाफ जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती खूबियाँ जिक्र की गई हैं। जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहनावा कैसे था, आपका जिस्म अतहर कैसा था, आपके आपकी मिसवाक करने का अंदाज कैसा था, आपका लिबास कैसा था, आपकी पगड़ी कैसी थी, आप हंसते कैसे कैसे थे, आप दुआ कैसे करते थे, आपके मतलब यूं समझ लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के जिस्मानी और रूहानी जो खदो खाल जो सामने आते हैं, उनका जिक्र इसमें मिलता है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है कुतुब शमाइल जो है, उसके बाद जो अगला एक चौथा पहलू है वो दलाइल, दलाइल नबूवत और मोजज़ात। इसकी कुतुब हमारे सामने है। आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतअद्दद मोजज़ात अता किए गए। मेराज का वाक़या है, शब कमर का वाक़या है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक मुबारक से बरकत का इजहार होना, उंगलियों से पानी का निकलना, दुआ की कबूलियत का फौरी तौर पर जाहिर हो जाना, और इसी तरह मुअज्जात में से पत्थरों का आपको सलाम कहना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दरख्तों का रोना, और दरख्तों दरख्तों का आपके लिए साया निछावर करना, दरख्तों का आपके बुलाने पर जल्दी पहुंच जाना, और इसी तरह यूं समझ लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बादलों का साया होना, और दीगर कई ऐसे मोजज़ात हैं जो कि शरीयत के साथ मुंसलिक हैं, और शरीयत में हमारे लिए जो है वो बहुत ही बेहतरीन दलाइल नबूवत के तौर पर सामने आते हैं। तो ये मोजज़ात जो हैं, ये इनके मुतल्लिक़ कुतुब और दलाइल नबूवत के मुतल्लिक़ कुतुब जो हैं, इनसे ये सारे मोजज़ात हमें मुयस्सर हों। कुछ कुरान मजीद में भी हैं, अहादीस में भी बिलाशुबा हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें बतौर ख़ास जो कुतुब हैं इस सिलसिले में वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उसके बाद आ जाती हैं कुतुब खसाइस। कुछ खसूसियतें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो खसूसियतें जो हैं वो आपके साथ ही खास है। मसलन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जैसे सामने देखते थे, आप पीछे भी देखते थे, ये आपका खासा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता फरमाई है, और उस नबूवत में आप वो खबरें देते थे जो कि अल्लाह ताला आपकी तरफ वही करते, तो ये वही की खसूसियत ये आपके साथ मुंसलिक है। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी जगह बैठे हैं तो आपको बताया गया है कि इस कब्र के अंदर क्या हो रहा है, तो वो खसूसियत ये नबूवत की ही एक दलील है। और ये खसूसियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि कुछ जो अल्लाह ताला आपको देते हैं वो, इसी तरह शादियों की खसूसियत की ये आपके साथ ही खास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 शादियों के से ज़्यादा शादियाँ की हैं, तो ये शादियाँ आपकी ही खसूसियत है, आपके अलावा किसी और शख्सियत के लिए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए इसको रवा रखा है। गोया कि जो भी खासियत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती एतबार से, उस ज़ाती खसूसियत को अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे लिए रखा है कि वो दलाइल नबूवत की सूरत में है, तो या नबूवत के इजहार के लिए हमारे लिए है, उनकी ख़ास कुतुब हैं। जैसे कुतुब खसाइस के तौर पर जाना जाता है, जैसे खसाइसुल कुबरा है। इसी तरह फिर उसके बाद आ जाती हैं कुतुब सीरत व मगाजी। दर हकीकत कुतुब सीरत में ये सारी चीज़ें ही शामिल होती हैं। जब आप सीरत की कोई एक किताब भी पढ़ते हैं ना, तो उस किताब के अंदर जितने भी यहाँ पे मैंने आपको जिक्र की हैं चीज़ें, वो सारी की सारी वहाँ पे। लेकिन इस सीरत का मतलब ये है, कुतुब सीरत का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का इहाता करने की कोशिश की गई है। और मगाजी का मतलब है जंगों का जिक्र, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हमारे लिए रिवायात हैं जिसमें 18 गज़वात का जिक्र है, 28 गज़वात का जिक्र है,
کہیں 19 غزوات کا ذکر ہے، یہ مختلف روایات ہیں۔ الغرض جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگیں لڑی یا جہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جنگوں کے لیے بھیجا، ان تمام کو اگر دیکھا جائے تو کچھ جنگیں ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے بھیجے اور صحابہ کو جہاد کے لیے روانہ کیا، اور کچھ ایسے دستے تھے جو کہ ہے تو وہ جنگی صورتحال، لیکن وہ دشمن کی خبر لانے کے لیے جاسوسی دستے تھے۔ ان کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو یہ تقریباً 80-90 کے درمیان یہ تعداد بنتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 سالوں کے اندر مدینہ سے مختلف روانہ فرمائے یا آپ خود تشریف لے گئے، تو ان کو مغازی کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ اولین کتب مغازی سے مراد سیرت ہی تھی، کتب سیرت ہی مراد لی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس مغازی کو اس موضوع کو الگ کر دیا گیا اور کتب سیرت کو الگ کر دیا گیا۔ گو کہ سیرت کے اندر بھی مغازی کا ذکر ہوتا ہے، اور مغازی کے اندر جو ہے، کتب مغازی کے اندر پوری سیرت کا احاطہ نہیں کیا جاتا۔ تو اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو جمع کر لے، یعنی سیرت کو بھی جمع کر لے، مغازی کو بھی جمع کر لے، خصائص کو بھی جمع کر لے، دلائل نبوت کو، شمائل کو بھی جمع کر لے، تو اس کو پھر بالآخر سیرت کا نام ہی دیا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے اس کے علاوہ بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ حتمی طور پر ہمارے علم میں آتی ہیں کہ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ تاریخی کتب ہیں جو حرمین شریفین کے متعلق جو ہیں وہ کتب تاریخ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، اور مورخین اپنے انداز سے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ اگرچہ یہ بعض اوقات تاریخی جو اسناد ہوتی ہیں وہ اچھی ہی ہوں، لیکن سیرت کی اسناد سے یہ کم تر ان کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر واقعے کے ثبوت کے لیے وہ اہمیت یا اس کے اندر وہ دقت جو ہے وہ نہیں روا رکھی جاتی جو کہ سیرت کو ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح حرمین شریفین کے کتابوں کے علاوہ، یعنی مورخین کی ان کتب کے علاوہ عام تاریخی کتب بھی ہیں، جیسے تاریخ طبری ہے اگر، تو عام کتاب ہے، وہ تو حرمین شریفین کے حوالے سے نہیں ہے، نہ ہی وہ سیرت کے حوالے سے خاص کتاب ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس میں بھی مذکور ہے۔ اسی طرح طبقات ابن سعد اور دیگر کئی ایسی کتب ہیں جن کو آپ اس انداز سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ آپ کی سیرت کا ذکر تو موجود ہے، لیکن وہ عام سی کتب ہیں جس میں دیگر روایات بھی شامل کی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہیں دیگر تاریخی کتابیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہرحال یہ تاریخ خلیفہ بن خیات اور تاریخ الامم و رسول الملوک، تاریخ طبری جس کا نام، تو یہ مختلف کتب سیرت ہیں یا کتب تاریخ ہے، اس میں سیرت میں۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے لنک سے لیتا ادبی کتب۔ یہ ادبی کتب جو ہیں ان کا تعلق بھی اسی انداز سے ہو سکتا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیرت کا ذکر ہو۔ ادبی کتب جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لغت کے حوالے سے بہت زیادہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن کے اندر شعر و شاعری ہوتی ہے اور دیگر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسی بہت ساری ایسی اشیاء وہ ادبی صورت میں بھی موجود ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں شامل تھی۔ تو یہ ہیں کچھ سیرت کے مآخذ۔ اس میں بہرحال یہ جس طرح ترتیب آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، یہی ترتیب جو ہے یہی مطلوب تھی۔ تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے۔ ہم نے ذکر کیا ہے اس سے قبل کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان سے پہلے عالم عرب کے حالات کیسے تھے، اور وہاں کے رہنے والے کن مذاہب کے مالک تھے اور ان کی حکمرانیوں کا انداز کیا تھا، یہ سارا تسلسل کے ساتھ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، اس لیے ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ بیان نہیں کریں گے۔ ہاں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے چند ایک نشانیاں ہم دوبارہ پیش کر دیتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس سال
مجوسیوں کی ہزاروں سالوں سے جلتی ہوئی آگ جو ہے وہ بجھ گئی تھی، اور کسرا کے کنارے جو اس کے ایسے مینار جس کے اوپر وہ آگ ہر وقت رہتی تھی، وہ کنارے بھی جو ہیں وہ گر گئے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جنوں کی آمد و رفت آسمان سے وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ پہلے جن جو ہیں وہ آسمان کی طرف جاتے تھے اور خبریں ڈھونڈ کے لایا کرتے تھے، اور وہ پھر اپنے کاہنوں کو اور جادوگروں کو اور دیگر لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، شیاطین جو ہیں وہ پیش کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اس موقع پر آسمان پر جنوں کا جانا رک گیا، اور اسی طرح باقی معاملات بھی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے، جیسے عام الفیل کا واقعہ ہے جو ہم جانتے ہیں۔ صورت فیل بھی اس سلسلے میں ہے کہ ہاتھیوں نے بیت اللہ پر حملہ کر دیا تھا، تو وہ بھی ایک واقعہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے متعلق چند ایک چیزیں ہیں جو کہ آپ کی پیدائش سے قبل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہاں جی۔ محدثین کرام، سوال یہ کیا گیا ہے کہ سیرت کے حوالے سے محدثین رحمہ اللہ کا استدلال کا طریقہ اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ بالکل واضح ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ محدثین جو ہیں، آپ جب کسی کو یہ کہتے ہیں یا لقب دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ احادیث کو جمع کرنے والے ہیں۔ تو احادیث کو جمع کرنے والے محدثین جو ہیں، ان کا یہ انداز رہا ہے کہ وہ احادیث کے تثبت کو، یعنی اس کی صحت کو بہت زیادہ ملحوظ رکھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ پایہ ثبوت کو بعض اوقات نہیں بھی پہنچتی، لیکن ان کو اس لیے شامل کر لیا جاتا ہے کہ اس کے شواہد مل جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ایک مثلا واقعہ ہے کسی غزوے کا، تو اس غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا، آنے کا ذکر ہے، اونٹنی کا ذکر ہے، تو اس میں کوئی اگر اضافہ ہے کسی چیز کا جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے، تو اس کو بھی اس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو محدثین کا جو طرز ہے وہ وہی ہے جو کہ عام سیرت نگاروں کا ہے، لیکن اس میں وہ زیادہ صحت کا اہتمام کر لیتے تھے۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ عام الفیل کو پیدا ہوئے، اور 12 ربیع الاول کو پیر کے دن مکہ میں یتیم پیدا ہوئے۔ اچھا، اس سلسلے میں ولادت کی یہ تاریخ جو ہے، یہ جیسا کہ ابتدا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مشہور ہے، یہ مشہور ہے، لیکن مورخین اور جو ہے دان ہیں، جو حساب لگانے والے ہیں، ان کے نزدیک یہ تاریخ جو ہے وہ بنتی نہیں ہے، لیکن معروف ہو چکی ہے، کیونکہ باقی دیگر بھی کئی ایسے مرجع ہیں جن کے اندر اس تاریخ کو 9 تاریخ، بعض نے اس کو 8 تاریخ کا بھی ذکر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے 19 تاریخ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ حتمی بات کیا ہے۔ حتمی بات یہی ہے کہ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، اور عام الفیل کو ربیع الاول کے مہینے میں، اب یہ ربیع الاول میں اور پیر کا دن ہو، اور جو سال ہے وہ عام الفیل ہو، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے یہ حتمی ہے اور پایا ثبوت تک پہنچتی ہے۔ باقی روایات کے اندر کہ آپ وہ تاریخ کیا بنتی تھی چاند کی، تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کی کچھ بنیادی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا جو قریشی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ اپنی مرضی سے کمی بیشی کر لیا کرتے تھے۔ بعض اوقات مہینوں کو تبدیل کر لیتے، بعض اوقات وہ تاریخوں کو تبدیل کر لیتے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے جنگ کر سکیں اور اپنی مرضی سے حج کے سال کو آگے پیچھے کر سکیں۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا ہے، اس موقع پر جو مہینہ تھا اور جو سال تھا، یعنی مہینے کے ایام تھے اور ان کی تواریخ تھی، وہ بالکل انہی طریقے کے مطابق پہنچی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رکھا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ یہ عام روش تھی قریشیوں کی، چونکہ وہ
اہل مکہ پورے علاقے کے اندر سرداروں کی حیثیت رکھتے تھے، مذہبی پیشوا ہونے کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو جن لوگوں نے، جن قبائل نے جنگ کرنی ہوتی، وہ ان سے درخواست کرتے کہ ہم حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کر سکتے، تو آپ اس مہینے، حرمت والے مہینے کو آگے کر دیں یا پیچھے کر دیں یا اس کی تاریخوں کو تبدیل کر دیں۔ تو قریشی کر دیا کرتے تھے، وہ اپنے مقصد کے لیے بھی کر لیتے تھے اور دوسروں کے لیے بھی کر لیتے۔ تو اس لیے یہ جو تاریخ ہے اور مہینہ ہے، تو شاید اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے کوئی حتمی بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ البتہ چونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے، پیر کے روزے کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ میں اس دن پیدا ہوا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ دو بڑے قبیلے تھے، ایک عدنانی تھا اور ایک قحطانی۔ جو عدنانی قبیلہ ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب آگے جا کے پہنچتا ہے، اور جو قحطانی تھے ان سے اوس اور خزرج ہیں۔ یہ بھی اوسی اور خزرجی، یہ قحطانی ہیں، اور عدنانی جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ منسلک دیگر قبائل جو ہیں یہ ہیں۔ تو عدنانی اور قحطانی یہ دو ہی معروف اپنے دور کے سب سے بڑے قبیلے تھے، اور انہی سے آگے جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے اندر پھیلایا ہے۔ تو اس میں جو قریش ہے وہ فہر کا لقب تھا۔ قریش جیسے غالب بن فہر بن مالک ہے نا، تو یہ جو فہر ہے ان کا لقب قریش تھا۔ اچھا، اس میں جو سب سے زیادہ عزت والا شخص جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، ایک تو قریش، ظاہر بات ہے کہ ان کی طرف نسبت جو ہے وہ بہت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قصی کے حوالے سے یہ بڑی اہمیت ہے کہ قصی جو ہے وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے سردار تھے، اور انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں، اور بہت زیادہ انہوں نے عرب کی اور اہل یعنی قریشیوں کی بہت خدمت کی ہے، اور انہوں نے لڑائی لڑ کے دوبارہ زمزم کا کنواں جو ہے وہ بھی حاصل کیا، اور دیگر امور بھی۔ تو بہرحال قصی نے مناصب بھی تقسیم کیے، جس میں کسی قبیلے کو پانی کا حق دے دیا، کسی کو جنگ لڑائی لڑنے میں قیادت کا حق سونپ دیا، اور کسی کو بیت اللہ کی خدمت کا حق دے دیا، اور خود انہوں نے اپنے لیے حجاج کو پانی پلانے کا جو حق ہے وہ رکھا۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ یہ کام کیا کرتا تھا کہ وہ حجاج کو پانی پلایا کرتے تھے۔ حج کے موقع پر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانی پلانے کے لیے اجازت چاہی تھی کہ وہ مینا سے ان کو اجازت دے دیں تاکہ وہ حجاج کو پانی پلا سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت برآمد فرمائی تھی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرے لیے یہ آسان ہوتا اور میں لوگ میری اتباع نہ کرنی شروع کر دیتے، تو میں بھی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا، یعنی زمزم پلاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی اچھے انداز سے تلقین بھی فرمائی کہ آپ یہ اس انداز سے پانی پلایا کریں۔ تو گویا کہ یہ جو نبوی ایک وصف ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ اتنا بڑا اہمیت کا حامل وصف ہے کہ لوگوں کو پانی پلانا، آج ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ جو ہے وہ کیا کام کرتا تھا، تو وہ پانی ہی پلایا کرتا تھا، اور یہ جتنے بھی مناسب تھے یہ قصی نے تقسیم کیا تھے۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے حوالے سے عدنان تک کا تو ذکر بڑے اچھے انداز سے مل جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ذکر ہے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک لوگوں نے بیان کیا ہے۔ آج تو ہر انسان جو ہے وہ ذکر کرتا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں سمجھ لیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو یہ اس میں تمام میں یہ جتنے بھی نسبی نام ہیں ان کے اندر بہرحال فرق ہے، ان کے اندر فرق ہے، اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ اگر چاہیں کہ ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخر تک کے لیے
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا نسب جو ہے وہ بعین ہی اس کو اسی طرح ہی پائیں جس طرح تھا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ انصاب نے، ماہر انصاب نے یا علماء انصاب نے اپنی تئیں کوشش کی ہے کہ وہ اس کو مکمل کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ننیال تھا وہ بنو زہرہ تھے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب اس خاندان سے، یہ بنو زہرہ سے تھی، اور ان کا نسب کلاب بن مرہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا تھا۔ اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبیلہ ہے، خاندان ہے، یہ سب سے زیادہ معزز تھا اپنی جاہلیت کے دور میں بھی۔ یہ سیادت اور سیادت کے لیے منتخب لوگ تھے، اور بیت اللہ کی سرداری انہی کے ساتھ وابستہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ عز و جل اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، واصطفى قریشا من کنانۃ، واصطفى من قریش بنی ہاشم، واصطفانی من بنی ہاشم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے کنانہ کو چنا، کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنو ہاشم کو، اور فرمایا کہ بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو نسب ہے، یہ عرب و عجم کے اندر، یعنی پوری کائنات کے اندر اس سے بہترین کوئی بھی نسب نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہر لحاظ سے، ہر طرح کی برائیوں سے، وہ برائیاں جو گناہ کبیرہ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، جس سے انسان کی جان کا خدشہ ہوتا ہے، کفارے کے طور پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، یا اس کے اوپر حد جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، ہر وہ عیب جس میں کفارہ کی صورت ہے، یا ہر وہ عیب جس کے اندر جو ہے وہ قصاص کی صورت پیدا ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ اچھا، آپ کے آپ بلند نسب والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ان کے دادا عبد المطلب نے اور ان کی والدہ سیدہ آمنہ بنت وہب نے اپنے خاندان کے ناموں سے جدا رکھا، یہ ان کی اپنی خواہش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کے ساتھ موسوم سورہ محمد بھی رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں سورہ صف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا ذکر آیا ہے، تو وہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت جو تھی وہ احمد کے نام سے ہے، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بعد ایک احمد نبی آئے گا، تو یہ ان کا تذکرہ جو ہے احمد کے نام سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نام جو ہیں یہ ان کے ذاتی نام ہیں، احمد اور محمد۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ہم بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی، اعلیٰ نسبی ہونے کے حوالے سے، یا اس کے فوائد و حکمتیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ نسب تھے، اور عرب جو ہیں ان کے لیے، ان کے ہاں یہ معروف تھا کہ وہ اپنے جانوروں تک کے نسب بھی یاد کیا کرتے تھے، اپنے گھوڑوں کے نسب یاد کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ان کے ہاں ہر ایک چیز کا اپنا جدا گانا نام تھا، کیونکہ ایک عربی زبان جو ہے یہ اتنی وسعت والی ہے، اور اتنی اتنی زیادہ اہمیت والی ہے کہ آپ اس کو اگر پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی وسعت جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ تو تلواروں کے، ہر تلوار کے انداز کا ایک نیا نام، ہمارے ہاں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اگر ہم چاہیں کہ اردو زبان میں اس کا ترجمہ کر سکے تو یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اردو زبان کی وہ وسعت ہی نہیں ہے۔ البتہ عرب کے اندر، عربی زبان کے اندر جو وصف ہے اس کی وسعت کے اعتبار سے اور اس کی خوبیوں کے حوالے سے، وہ بہت ہی کمال کا ہے۔ تو اس بارے میں اب آگے کے ختنے کے حوالے سے اور نام رکھنے کے حوالے سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، اور بعض کے مطابق جو ہے کہ آپ کا ختنہ آپ کے دادا نے جو ہے وہ کر دیا تھا، اور اسی طرح عقیقہ وغیرہ بھی کیا 7ویں دن، اور یہ اس میں بہرحال یہ حقیقت جو ہے، بات جو ہے یہ تحقیق طلب بات ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جیسے کہ نیچے جو آپ پڑھ رہے ہیں، مختون پیدائش کی تحقیق، محدث ابو نعیم نے ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی طرف سے میری ایک کرامت یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور کسی نے میری شرمگاہ نہیں دیکھی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو ہے وہ اس انداز سے اتنا ہے ہی خوبصورت کہ آپ کے نام جو ہے اس میں تعریف ہی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے،
اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء کتنے ہیں؟ آپ کے آ، 5 نام جو ہیں وہ تو یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب۔ پہلا نام محمد ہے، پھر احمد ہے، پھر ماحی ہے، پھر حاشر ہے، اور آخر میں عاقب ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اسماء ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدسہ سے یہ ہمارے سامنے ایک روایت میں اکٹھے یہی ہیں۔ البتہ نبی الرحمہ اور مقفی یہ نام بھی ہے، اسی طرح خاتم، چونکہ نبی الملاحم اور النبی الخاتم یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء ہیں۔ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اوصافی وصفی نام ہیں، یعنی یہ وہ نام ہیں جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے۔ جیسے خاتم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تو یہ مختلف ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کی کنیت کیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ نے فرمایا میرے نام پر اپنا نام تو رکھ سکتے ہو، میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کی کنیت ابو ابراہیم رکھی تھی، لیکن آپ نے اپنی معروف کنیت ترک کرنی پسند نہ فرمائی۔ ابو ابراہیم اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیٹا اس کا نام ابراہیم تھا، جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس سلسلے میں جبریل نے ابو ابراہیم کنیت رکھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو قاسم ہی پسند فرمائے۔ اسی طرح نام کے حوالے سے آتا ہے کہ احمد نام آپ سے پہلے عرب میں معروف نہیں تھا، اگرچہ بعض لوگوں نے نام یہ رکھے ہوئے تھے محمد یا احمد، لیکن مشہور یہی تھا کہ آخری نبی جو ہے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم دیگر ہمارے سامنے بہت ساری اشیاء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کے ضمن میں بہت سارے خوبصورت واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جو ہے وہ سب سے پہلے ابو طالب نے کی، پھر جب وہ فوت ہوئے تو ابو طالب انہوں نے ذمہ داری اٹھا لی۔ اور یہ بہت ہی اہمیت والی بات ہے کہ دادا اور چچا نے جو ہے وہ کفالت کی ذمہ داری مکمل کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، اس میں ہم سب کے علم میں ہے یہ بات۔ تو کیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، کتنے بہترین انداز سے، یہ سیرت میں جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے کچھ تو وہ سارے اسباق اور سیرت کے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب ہم یہیں پر اس کو اپنے اس موضوع کو یہاں پر ہی اختتام کرتے ہیں۔ وقت بھی آپ کا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیں۔ اگر آپ نے کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہے جو ہم نے پڑھا ہے اس سلسلے میں، یا دیگر کوئی بھی ہمارے سبجیکٹ کے مطابق کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی جی، کہیے کلثوم ریاض۔ جی استاد محترم السلام علیکم۔ استاد محترم میرا کوشچن ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اس پہ نام تو رکھ سکتے ہیں لیکن ان کی کنیت ہے، ہم کنیت نہیں رکھتے، تو کیا اگر محمد رکھ دیا جائے تو یہ صحیح ہوگا؟ ہاں جی، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محمد کہہ کے جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بلایا قرآن پاک میں بھی انہیں یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یہ کہہ کے بلایا گیا ہے، تو پھر ہمیں بھی ان کے نام کا احترام کرتے ہوئے بچوں کا نام محمد نہیں رکھنا چاہیے؟ تو کیا ہاں جی، بات یہ ہے کہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور جاہلیت میں اور بعد ازاں عرب کے اندر یہ طریقہ معروف تھا کہ کنیت سے ہی لوگوں کو پکارا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ نام محمد ہے اور احمد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے التباس نہیں ہوا، کیونکہ لوگ زیادہ تر ابو القاسم کے نام سے
پکارتے تھے، ویسے وہ لوگ جو ہے مخاطب کرتے ہوئے بعض اوقات نہیں، اگر باہر باہر سے کوئی شخص آتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا، صحابہ کرام تو اس انداز سے بلاتے ہی نہیں تھے۔ اور ہوا یہ کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر ہیں، اور کسی نے ابو القاسم کی آواز لگائی، اور وہ کوئی اور شخص تھا جس کی کنیت تھی ابو القاسم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف مڑ کر دیکھا تو وہ پتہ چلا کہ کوئی کسی اور کو بلا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابو القاسم جو ہے یہ کنیت نہ رکھو، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی تک ہی بات تھی تاکہ التباس پیدا نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی زحمت نہ ہو، تو بقیہ بعد میں بعد ازاں اس کو جائز قرار دے دیا۔ لیکن اگر ہم آج بھی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یعنی یہ حکم جو ہے کہ کنیت نہ رکھو، یہ مطلق مطلق ہے، تو ہمیں آج بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، گو کہ علماء نے اب اس کی اجازت دے دی ہے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ کیا نام محمد صرف رکھا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے ہی رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کے ساتھ لفظ عبد جو ہے وہ لگانا ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ نام رکھنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔